अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारे ख़ानदान में कोई भी इतना काबिल नहीं है जिसके लिए हमारे ख़ानदान की लड़की इतनी तैयारियां कर रही हैं और उसकी आमद के लिए मरी जा रही हैं। ईमन ने बेजारियत से हाल में एक नज़र डाली जहाँ पर ब्यूटी पार्लर खुला हुआ था। हर किसी की पूरी पूरी कोशिश थी कि वो दूसरे से भी ज़्यादा हसीन नज़र आए, जबकि ईमन सबसे लापरवाह। पॉपकॉर्न से इंसाफ करते हुए सोफे के ऊपर जाकर बैठ गई। उसके बकौल ख़ानदान में सिर्फ एक ही कमाल का आदमी था और वो था उसका भाई, जो कि उस गांव का सरदार भी था। बाकी तो वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी और ना ही किसी को मुंह लगाना पसंद करती थी। लेकिन आज सुबह से ही वो हाशिम के नाम का तज़किरा सुन रही थी। कौन है ये हाशिम? करीब बैठी हुई पप्पो से उसने सवाल किया तो वो इश्तियाक भरे अंदाज में कहने लगी, अरे तुम भूल गई हो, वही हाशिम जो कि अपने हमाद का दोस्त है। अरे वो जो 6 साल पहले जर्मनी चला गया था। उनका अंदाज और बातें देखकर वो अपना सर झटक कर रह गई थी। खैर मुझे क्या। कंधे चुकाते हुए वो किचन में चली गई ताकि खाने के लिए कुछ और ढूंढ सके। उसका 24 घंटे सफ़र सिर्फ एक ही काम था, खाते रहो या फिर खा कर थक जाओ तो सो जाओ। इसके अलावा तो वो कुछ जानती ही नहीं थी। शादी वाला घर है, थोड़ा सा काम ही है, हाथ भी बिटा दो। खाला ने उसे देखा तो फौरन से ही अपने साथ मिलाने के लिए आवाज़ दी। खाला, मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। वो जो कल रात हील्स पहनकर पहाड़ों पर चलकर आई थी, अभी खाला की आवाज़ें सुनकर फौरन से ही लंगड़ा कर चलने लगी थी। वो बस उसे घूर कर रह गई थी। वो उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी, वरना एमन साहिबा का भाई पूरा घर सर पर उठा लेता। उसके भाई की भी अभी शादी नहीं हुई थी, हालांकि उसकी उम्र 28 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे अपने मेयार की लड़की नहीं मिली थी। मगर वो जल्द अज जल्द अपनी बहन को रुखसत करवाना चाहता था। उसके पीछे कई वजूहात थीं। सबसे पहली वजह तो ये थी कि पढ़ाई से मोहतरमा का दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। जहाँ पर पढ़ाई का नाम होता था वहाँ पर ईमन साहिबा का नाम लेना मायूब समझा जाता था। और दूसरी और अहम बात ये थी कि वो उसकी शरारतों से बहुत ज़्यादा आजिज़ आ गया था। एक और बैड न्यूज़ ये भी थी कि उसकी बहन की शरारतों से पूरा ख़ानदान ही वाकिफ़ था। हर कोई जानता था कि वो लड़की कितने पानी में है, इसीलिए कोई भी उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। मोहतरमा की उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 20 साल की थी। अगर वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे थे तो हमाद की टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाती। लेकिन मोहतरमा ने यूनिवर्सिटी का फॉर्म देखकर ही रोना शुरू कर दिया था कि मुझे नहीं जाना, और वह उसकी शक्ल घूर कर रह गया था। वो पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी जाने से मना कर रही थी, वरना लोग तो यूनिवर्सिटी की लाइफ एंजॉय करने के लिए भी तरसते हैं। खैर, वो उस पर सख्ती नहीं करना चाहता था और ना ही वो ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहता था, इसीलिए खामोश हो गया। हमाद के चचा के बेटे की शादी थी, उसने अपने सब दोस्तों को भी दावत दी थी। शादी बहुत ही धूमधाम से की जा रही थी और 10 के हिसाब से फंक्शंस भी थे। सब कज़न्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एमन साहिबा ने तो 3 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और अब वो अपनी तैयारियां मुकम्मल करके बाकी सब लोगों पर लुक्मे कर रही थी। सरदार हाशिम खान, जो कि अपने इलाके का बहुत बड़ा जागीरदार था और कई गांवों उसके मातहत आते थे, वो मगरूर नवाबजादा किसी को भी खातिर में नहीं लाता था। लड़कियों की ज़ात से तो ऐसे दूर भागता था जैसे अगर उस पर लड़कियों का साया पड़ गया तो क़यामत आ जाएगी। ऐसा नहीं था कि वो कंफ्यूज होता था, हकीकत ये थी कि उसे लड़कियों की ज़ात से कोई ख़ास दिलचस्पी ही नहीं थी। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, कोई बहन भाई भी नहीं था। सारी ज़िंदगी तनहा ही गुजारी थी। रिश्तेदार सारे मुल्क से बाहर सेटल थे, सिर्फ उसके बाबा ही पाकिस्तान में रहाइश पजीर थे, इसलिए उसका ज़्यादातर लोगों से वास्ता भी नहीं था। बस यूनिवर्सिटी के ही कुछ फेलोज थे और उसके अलावा कुछ जर्मनी के फ्रेंड्स से जिनके साथ वो अभी तक कांटेक्ट में था। और फिर बारी आती है उसके जिगरी दोस्त की, जिसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो सकता था और जिसके लिए उसका गरूर भी खाक में मिल जाता था। वो था हमाद, जो कि बचपन से उसके साथ था। यहाँ से जर्मनी जाने के बाद भी उन दोनों का आपस में राब्ता ख़त्म नहीं हुआ था।
وہ بالکل پہلے ہی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا تھا کہ اس نے حماد کی ضرورت پر ہی، حماد اگلی فلائٹ سے ہی اس کے پاس پہنچ گیا تھا، اور اب حماد کی کزن کی شادی تھی۔ ہاشم نے ایک نظر اپنے سامان پر ڈالی۔ اس کا سارا سامان پیک ہو چکا تھا۔ کافی عرصے کے بعد وہ شادی اٹینڈ کر رہا تھا۔ یہاں کے سارے معاملات اس نے اپنے بابا کے سپرد کر دیے تھے، کیونکہ اس بار وہ 15 دن کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر میں بھی تمہارے ساتھ آ جاتا ہوں تو پھر یہاں کا سسٹم ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جہاں تک ہاشم کی امی کا سوال تھا، وہ تو ویسے بھی اس طرح کے فنکشنز اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت ہی سادہ سی عورت تھی اور کافی حد تک تنہائی پسند بھی تھی۔ ہاشم شام کے وقت ہی خان حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، زیادہ تر لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں تھیں۔ میرا اسٹریٹنر کہاں پر ہے؟ تم نے میری ہیلز کیوں اٹھائی ہیں؟ ان کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار انگلی اپنے کانوں میں ڈالی اور آوازوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھاتا، کوئی زور سے اس کی پشت سے جا کے ٹکرایا تھا، اور پھر اچانک ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی تھی، چیختی چنگاڑتی ہوئی آواز جو کہ کسی چھوٹی بچی کی معلوم ہوتی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی! ہائے میرے اللہ، میرا ہاتھ توڑ دیا، میں ٹنڈی ہو گئی! یہ کوکاف سے پہاڑ کس نے منگوائے ہیں؟ غصے سے ایک نظر ہاشم پر ڈالتے ہوئے ایمن نے چلاتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ایک لڑکی بھاگتی ان کے پاس آ کر رکی۔ نمل کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ دراصل ایمن اس کا اسٹریٹنر اٹھا کر بھاگ رہی تھی، اس لیے ایمن کو ہاتھ دے کر اٹھانے کی بجائے اس نے اپنا اسٹریٹنر ایمن کے ہاتھوں سے چھینا۔ وہ بھی پورا زور لگا رہی تھی، لیکن آخر میں ناکام ہو گئے۔ اب کی بار اس کا سر زور سے زمین کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ہاشم کا سر چکرانے لگا تھا۔ یا میرے اللہ، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے ان کو گھورا تھا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ نمل اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے، جبکہ ایمن ابھی تک اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھی۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو دھیان سب سے پہلے ہاشم کی طرف کیا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، کون ہو تم؟ اور منہ اٹھا کر کہاں پر جا رہے ہو؟ حویلی کا دروازہ کھلا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب کو ہی خوش آمدید کہہ دیتے ہیں۔ اپنے اس بلڈوزر جیسے جسامت کے ساتھ یہاں سے چلتے بنو۔ وہ ابھی تک اپنے سر کو مسل رہی تھی۔ میرا سر پھاڑ دیا ہے، فضول انسان۔ دیکھیں محترمہ، میں کل سے آپ کی بیٹوں کی باتیں برداشت کر رہا ہوں، اور یہ بھی بہت ہی حیران کن بات ہے، کیونکہ میرے صبر کا پیمانہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور میری برداشت کا مادہ بھی بہت کم ہے۔ پتہ نہیں ملازمہ کو یہاں کے لوگوں نے کیوں اتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ وہ اپنی گردن موڑتا ہوا قدر اونچے انداز میں گویا ہوا تھا، اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ یہ سن کر وہ جل بھن اٹھی تھی۔ او ہیلو ملازمہ، کس نے کہا؟ تم نے شکل تو تمہاری ڈرائیوروں والی ہے، اور حلیہ بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ وہ اس کے تھری پیس اور سوٹ پر چوٹ کرتے ہوئے بولی تھی، جو کہ اٹلی سے ڈیزائن کروایا گیا تھا۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ لنڈے سے اٹھایا تھا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ تم ایک انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ میں تم سے بات کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہٹو سامنے سے، جا کر کسی اور کا دماغ کھاؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ یوں بات کر رہا ہے جیسے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو۔ امریکہ کا تو نہیں، لیکن بہت جلد پاکستان کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا، تمہیں پاکستان رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ بلی کے خواب میں چڑچڑے، شکل تمہاری چھولوں والے تھیلے کا مالک بننے کی نہیں ہے، اور ملک کا پریزیڈنٹ بننے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہاں قابو میں آنے والی تھی، کہاں اس نے لحاظ کرنا سیکھا تھا، چونکہ وہ لاڈلی تھی اور بچپن سے خاصا منہ پھٹ تھی، اور سب سے بڑی بات اس حویلی کی مالکن تھی۔ اسی وجہ سے اس نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جس طرح سے وہ لپک لپک کر آگے آ رہی تھی، ہاشم کو تو اب لگنے لگا تھا کہ وہ اس کے بال بھی کچھ ہی دیر میں اپنے ہاتھوں میں بری طرح سے جکڑے گی، اور یہ خیال آتے ہی وہ جڑجڑی لے کر رہ گیا تھا۔ کہاں پر پھنس گیا ہوں میں؟ اس حماد نے مجھ سے اچھا خاصا ذلیل کر دیا ہے، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ابھی حماد کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے جگری دوست کی آواز سنائی دی تھی۔ ارے ہاشم، میرے یار، کیسے ہو تم؟
یار سوری میں تجھے لینے کے لیے نہیں آ سکا، حویلی میں بہت سارے کام تھے، ان سارے کاموں کو میں ہی دیکھ رہا تھا۔ حماد آگے بڑھا اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولا۔ بھائی کی بات سن کر وہ تو چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر سٹل ہو گئی تھی۔ ایمن نے چوٹ نظروں سے پہلے اپنے بھائی کو گھورا تھا اور پھر اس کے پہلو میں کھڑے اس کے جگری دوست کو گھورا تھا، جسے تھوڑی ہی دیر پہلے وہ دو گوڑی کا کر چکی تھی۔ ارے تو میری بہن سے ملے ہو؟ یہ ہے ایمن۔ تمہاری بہن سے تو نہیں ملا، لیکن یہاں کی سب سے بدتمیز نوکرانی سے ملا ہوں۔ تم نے کیا سوچ کر اس کو کام پر رکھا تھا؟ جسے مہمانوں سے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے، اور لہجہ دیکھو، پکی گرائی وہ عورتوں والا ہے۔ وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے گوا ہوا تھا۔ پہلی بار ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ اس بار اس نے اس کے لہجے پر بات کی تھی، یعنی وہ اس کی پروناؤنسیشن سکلز پر چوٹ کر رہا تھا، جن کے لیے محتمہ روز رات کو 1 گھنٹہ یوٹیوب چینل پر ویڈیو دیکھتی تھی۔ لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب بھی وہ غصے میں ہوتی تھی تو اس کا پرانا لہجہ اود کر واپس آ جاتا تھا، اور پھر جو امریکن ایکسنٹ تھا وہ خود بخود ہی سائڈ پر ہو جاتا تھا۔ ہاشم کی بات سن کر غصہ ہونے کی بجائے حماد نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کیونکہ اسے ہاشم کی بات سن کر مزہ آیا تھا، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے لیے اس کی بہن کا ریئیکشن بالکل نیا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے بازو لپیٹے چھوٹے بچوں کی طرح ہاشم کو اس طرح سے گورے جا رہے تھے جیسے اگلے کچھ ہی منٹوں میں وہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں مروڑ ڈالے گی۔ لگتا ہے کہ تم دونوں کی پہلی ملاقات کوئی خاص خوشگوار نہیں تھی۔ خیر یہ میری چھوٹی بہن ہے اور اس کی حرکتیں تھوڑی سی عجیب ہیں، اور یہ کافی شرارتی بھی ہیں، لیکن یہ دل کی بہت اچھی ہے۔ حماد نے جب اسے اپنے بازو کے گھیڑے میں لیا تب ہاشم کے چہرے پر حیرانگی نمودار ہوئی تھی۔ یار مجھے واقعی میں لگ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ وہ غور سے اس لڑکی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کو بولیں کہ اپنی آنکھیں نیچے کرے، ورنہ میں اس کی آنکھیں نکال کر چیلوں اور کووں کو کھلا دوں گی۔ حماد نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر ہولے سے دبایا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا انصاف اشارہ تھا کہ مہربانی کر کے تھوڑا سا رحم کرو۔ ہاشم بھی اب نارمل ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا لی۔ حماد اسے لے کر مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ شش و پنج میں مبتلا اس کی پشت کو گھور رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تو میری اتنی برائیاں کر رہا تھا اور مجھے اتنی باتیں سنا رہا تھا، اب کیسے سوری کہہ کر چلا گیا تھا؟ اس نے یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ میرے بھائی کی نظروں میں نمبر بنا سکے، لیکن نمبر تو میں اسے 1 بھی نہیں بنانے دوں گی۔ اس کو میرے بھائی کی نظروں میں فیل ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو مجھے اسے حویلی سے نکالنا ہوگا، کیونکہ اس جیسے بدتمیز لوگوں کی ہماری حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھیں، جہاں پر نمل صاحبہ پہلے سے ہی ہاتھ میں کیک کی پوری ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوئی، اس نے ٹرے زور سے محترمہ کے منہ پر ماری۔ حماد اور ہاشم بھی اس وقت تک لاؤنج میں کے اندر داخل ہو چکے تھے، کیونکہ ہاشم بہت زیادہ تھک گیا تھا، آرام کرنا چاہتا تھا۔ حماد نے اس کا کمرہ اپنے کمرے کے ساتھ ہی رکھا، اور پھر ہاشم کے کمرے کے ساتھ ہی محترمہ کا بھی کمرہ تھا۔ ہاشم نے جب اس کی شکل دیکھی تو ایک زوردار چیخ ماری اور بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کو چلاتے ہوئے دیکھ کر بھی بہت سی لڑکیاں اس پر فدا ہو گئی تھیں۔ یار قسم سے کیا پرسنالٹی ہے، تم اس کی باڈی دیکھو، اللہ کی قسم مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہوش کو بیٹھوں گی۔ نمل باقی ساری چیزیں چھوڑ کر ہاشم کو گھورنے لگی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نمل؟ حماد نے فوراً ہی نمل کو گھیرے میں لیا تو نظر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ بھائی آئی ایم ریئلی سوری، لیکن تھوڑی دیر پہلے یہ میرا اسٹریٹنر اٹھا کر بھاگی تھی، اس کی وجہ سے میرے سارے بال خراب ہو گئے تھے۔ میں کافی دیر سے کھڑی اسے کہیں انتظار کر رہی تھی، تو جتنی دیر تم نے اس کے انتظار میں لگا دی ہے، اگر اتنی دیر تم اپنے بال ٹھیک کرنے میں لگا دیتی تو تمہارے یہ گھونسلے جیسے بال ٹھیک ہو جاتے۔ وہ نمرہ پر غصہ کر رہا تھا، لیکن ہاشم ایمن کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ حماد نے اسے اس کے کمرے میں پہنچایا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ پہلی بار وہ کسی سے اس طرح کی لڑائی میں براہ راست ملوث ہوا تھا۔
اس کی عورتوں کے ساتھ کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی لڑکیوں کے ساتھ بحث کی تھی۔ اگر کوئی لڑکی اس کے ساتھ فری ہونے کے لیے تھوڑی سی بات چیت شروع کر بھی دیتی تھی تو بہت ہی اطمینان سے اس کی عزت افزائی کر کے اسے سائڈ پر کر دیتا تھا۔ اور یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ آج سے پہلے اس کی زندگی میں ایمن جیسی کوئی بدتمیز لڑکی ہی نہیں آئی تھی جو آس پاس کا لحاظ کیے بغیر ہی نان سٹاپ شروع ہو جاتی تھی۔ اس بار بھی وہ اپنے رب کا کافی شکر گزار تھا، لیکن آج جب ایک دم سے اس کا ایمن صاحبہ سے پالا پڑا تو ایک لمحے کے لیے تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ سونے سے پہلے بھی اس کی نظروں کے سامنے ایمن کا ہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ کیا لڑکی ہے یہ؟ میرے بیچارے دوست کی تو ہر وقت ہی پیٹھی لگی رہتی ہوگی۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، ساری لڑکیاں زور و شور سے تیار ہو رہی تھیں، جبکہ ایمن صاحبہ کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنے ساتھ ہی ٹیشو کا باکس رکھے آنسو بہاتی ہوئی اپنا فیورٹ ٹرکش ڈرامہ دیکھ رہی تھی، جس کی 3 دنوں کے بعد آج پہلی ایپیسوڈ آئی تھی اور پہلی ایپیسوڈ ہی بہت زیادہ دکھی تھی۔ تم کیا یہ ڈرامے لگا رہے ہو؟ جا کر تیار ہو جاؤ، اس کی کزن نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ صرف 2 منٹ کے لیے رک جاؤ، ایمن نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے دیکھنے دو کہ اس بیچاری لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر تو اس لڑکی نے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیا تو میں ان دونوں کی گردنیں مروڑ دوں گی۔ او ہیلو محترمہ، وہ ڈرامہ ہے اور وہ لوکیشن بھی استنبول کی ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے پاسپورٹ چاہیے ہوگا۔ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، تمہارا بھائی تمہیں ID کارڈ بھی نہ دے۔ میرا بھائی مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں تیار ہونا تو نہ ہو، بعد میں مجھے مت کہنا کہ میں لیٹ ہو گئی ہوں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہو۔ یہ کہہ کر اس کی کزن سائڈ پر ہو گئی تھی اور وہ پھر سے ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب آئی تھی جب پورا کمرہ خالی ہو گیا تھا، اور اس دوران بھی اس کی کافی کزنیں اسے بلانے کے لیے آئے تھے، مگر اس نے بہت ہی روڈ بیہیو کیا تھا۔ دراصل آج ڈھولکی تھی اور یہ ایونٹ پرانی حویلی میں کیا جا رہا تھا۔ گانے گانے کا تو اسے بچپن سے بہت شوق تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آواز پھٹے ڈھول کی طرح تھی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی گاتی تو آس پاس کے لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے کہ مہربانی کر دو، تم گانا کسی اور کو یاد کروا دو اور اپنے منہ کو تھوڑا سا آرام دو۔ شرمندہ ہونے کی بجائے وہ خسیانی سی ہنسی ہنس دیتی تھی۔ ابھی بھی ڈرامہ ختم کر کے جب وہ اٹھے تو اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بھائی صاحب نے تو اسے شام کے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ تم ڈرائیور کے ساتھ حویلی میں آ جانا، کیونکہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں مصروف ہوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میرا نمبر بھی نہ ہو، کیونکہ جس جگہ پر میں جا رہا ہوں وہاں پر نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ اب تو وہ اپنے بھائی کو بھی کال کر کے نہیں بلا سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈریس پہنا اور 5-6 منٹوں میں تیار ہو کر باہر نکلی، لیکن باہر دادی جان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دادی جان، آپ وہاں پر نہیں گئی؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ ارے بھائی، میری تو طبیعت خراب تھی اور میرا کیا کام بنتا ہے اس طرح کے ایونٹس میں؟ یہ ساری باتیں چھوڑو، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیوں نہیں گئی؟ میں جانا چاہتی تھی مگر وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ڈھولکی کا ایونٹ ہمیشہ سے میرا فیوریٹ ایونٹ ہوتا ہے۔ دادی جان، آپ کسی کو کال کریں نا کہ وہ مجھے لے جائیں۔ وہ ان کے سامنے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی وقت ہی اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ ہاشم تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے موبائل پر حماد کے نمبر سے ہزاروں کے حساب سے کالز لگی ہوئی تھیں۔ وہ بھی 5 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ لو، ہاشم بھی یہیں پر ہے۔ ہاشم بیٹا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے پیار سے کہتے ہوئے انہوں نے اسے ایمن کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ ہاشم نے غصے سے بھری نظر ایمن پر ڈالی تھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ محترمہ باہر جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ یوں تو وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب مجبوری تھی، اور اس نے سب لوگوں سے یہی سیکھ رکھا تھا کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے۔ وہ تو پھر ہاشم تھا۔ جب سب کزنی مجھے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی دکھیں گی تو جل بھن جائیں گی۔
ویسے اتنا خاص ہے کیا اس شخص میں جو سبھی اس پر اتنا زیادہ مرتے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں اپنی قدروں کو جلانے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن جلی تو محترمہ خود۔ جب ہاشم صاحب اس کے سامنے سے گاڑی بھگا کر لے گیا، اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی گاڑی نہیں روکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے محترمہ کا خیال بالکل نکل چکا ہو۔ دور اڑاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں باقاعدہ طور پر می برسانے لگی تھیں۔ یہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، میں اسے مزید اپنی حویلی میں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ روتے ہوئے اندر چلی آئی۔ دادی جان، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، مجھے زہر لگ رہا ہے وہ، آپ اسے حویلی سے نکال دیں۔ بھائی کو کہہ دیں کہ اسے انویٹیشن کارڈ واپس لے لے۔ محترمہ جو بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دادی جان نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا، مگر وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ لگتا ہے کہ آپ کے کانوں کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر بھی کافی کمزور ہے۔ میں نے تو ابھی گاڑی بھی نہیں نکالی، اور جو تھوڑی دیر پہلے گیا ہے وہ آپ کا کزن ہے۔ واقعی میں اس کی نظر کمزور ہو چکی تھی، یا پھر وہ کافی زیادہ دل برداشتہ تھی، کیونکہ اس کی کزنوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ ابھی آپ باہر آ جائیں، بلکہ ایسا کریں کہ میرے ساتھ ہی چلیں، کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ میں پھر سے ہی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہوں۔ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتا ہوا، دانت پیستے ہوئے گویا ہوا تھا۔ وہ اپنی گردن جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ گاڑی میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کرنا چاہے، تب ہاشم نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے کی انگلیوں سے جا کر ٹکرائی۔ ایمن نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کو کرنٹ لگا ہو۔ ہاشم نے لب بھینچ لیے تھے، مگر اس نے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ گاڑی پرانی حویلی کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھی۔ اسے یوں دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جبکہ ہاشم ہر چیز سے لاپرواہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ محترمہ کو ہر کسی کے موبائل میں تانکہ جھانکی کرنے کی عادت تھی۔ ادھر جیسے ہاشم نے موبائل اٹھایا، محترمہ نے جھک کر اس کے موبائل میں دیکھا، جہاں پر نرمین کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہاشم نے اسے انتہائی غصے سے دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی اور پھر اپنی گردن جھکا کر بیٹھ رہی تھی۔ ہاں ہیلو نرمین، کیسی ہو تم یار؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، میں بھی تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ ہاں بس میں فری ہو کر تمہیں کال کرتا ہوں، پھر ہم اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور فیوچر کی جتنی بھی پلاننگز ہیں وہ اکٹھے ہی مل کر کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی اور موبائل پھر سے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں ایمن کو برا لگا تھا، اور عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں رواں ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ زور سے مسل رہی تھی جب اس کے کانوں میں ہاشم کی آواز گونجی، میڈم صاحبہ آپ کی منزل آ گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بکلاتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ آپ ساتھ نہیں؟ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہ گاڑی زن سے بگا کر لے گیا تھا۔ وہیں پر کھڑی اس کو گالیوں سے نوازنے ہی لگی تھی کہ اسے یاد آیا کہ ہاشم نے اس پر احسان کیا تھا۔ اگر اسے یہاں پر چھوڑ کر نہ جاتا تو وہ حویلی میں ہی سڑتی رہتی۔ اس کی غلط فہمی بھی اس وقت دور ہو گئی جب اس نے پلٹ کر دیکھا، کیونکہ پرانی حویلی یہاں سے کافی فاصلے پر تھی۔ اس نے اسے غصے سے زمین پر پاؤں پٹ گئے تھے۔ سچ کہا ہے کہ بچو ہمیشہ بچو ہی رہتا ہے، اس کی فطرت کبھی نہیں بدلتی ہے۔ اسے انسان کی بھی فطرت نہیں بدل سکتی ہے۔ ایک نمبر کا فضول انسان ہے، جلتا ہے مجھ سے۔ اسے گالیوں سے نوازتی ہوئی وہ پرانی حویلی میں آ چکی تھی، لیکن اس وقت تک ایونٹ بھی ختم ہو چکا تھا۔ سب کزن تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر سب کزنوں نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ اب مزید ہمت نہیں ہے، تم بھی یہاں پر آ کر ہم لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی پر ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ خلاف معمول وہ آج بہت زیادہ خاموش تھیں، اور یہ بات باقی سب نے بھی نوٹ کی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ نمل نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا تو غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، تم مجھ سے بات ہی نہ کرو، تم تو ایک انتہائی بدتمیز عورت ہو جو مجھے وہاں پر اکیلے ہی چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میں نے صرف تمہارے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے تھے،
بلکہ میں نے ہاتھ بھی جوڑے تھے۔ میں بس تمہارے قدموں میں نہیں گری تھی کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ڈرامہ ختم کرو، لیکن تم تو اس میں ایسی کھوئی ہوئی تھی جیسے ڈرامے کے ہیرو کا رشتہ مانگنے کا پورا ارادہ ہو۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہاں پر کون چھوڑ کر گیا ہے؟ ہاشم، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ جو کزن اس سے الگ تھی اس کی آواز سن کر وہ بھی خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں واقعی میں ہاشم چھوڑ کر گیا ہے؟ ہاں اور نہیں تو کیا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولوں گی کیا؟ میں تم لوگوں کو ایسے ہی لگتی ہوں۔ اس نے بال ہوا میں جھٹکے اور لاپرواہی سے کہا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تم اتنے ہینڈسم انسان کے ساتھ یہاں پر آئی ہو۔ نمل کو ابھی تک اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ صرف یہی نہیں، آج مجھے اس کی زندگی کے ایک بہت بڑے راز کے بارے میں بھی پتہ لگا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پلیز بتاؤ نا۔ اس کی ایک گرل فرینڈ بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ کہہ دو پھر تم جھوٹ بول رہی ہو، سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا۔ میں نے تم لوگوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے روک دی ہے، ورنہ تم لوگ اس کے لیے ایک دوسرے کا حصہ پھاڑ دیتی۔ اچھا ہے نا کہ اس کی ایک گرل فرینڈ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت حسین بھی ہے۔ کیا اس نے تمہیں دکھائی تھی؟ ہاں، میں نے اسے کہا تھا اور اس نے مجھے وہ لڑکی دکھائی تھی۔ یار قسم سے اتنی حسین میں بتا نہیں سکتی۔ وہ اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے خلابیں ملا رہی تھی۔ ہاشم جو کہ اس وقت ہی وہیں پر داخل ہوا تھا، اپنی نہ ہونے والی گرل فرینڈ کی تعریفیں سن کر وہ غصے سے اس کی پشت کو گھورنے لگا تھا، لیکن کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکیوں نے اسے دیکھا تو فوراً سے سیدھی ہو گئی تھی۔ یہ بات ہاشم نے بھی نوٹ کی تھی کہ پہلے جو لڑکیاں اس کو پسند نظروں سے دیکھتی تھیں اب وہ اسے یوں نظریں پھیر کر بیٹھی ہوئی تھیں جیسے وہ شخص کو جانتے ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس معاملے میں وہ ایمن صاحبہ کا مشکور ثابت ہونے والا تھا۔ ایمن بھی بلا وجہ اپنے موبائل کو چیک کر رہی تھی۔ ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اور بھی راستہ ہے، ورنہ میں تمہیں حویلی کے دروازے کے سامنے ہی چھوڑ دیتا۔ ہاشم ذرا سا اس کی طرف چکا تو وہ خوف سے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ کرسی پر توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ کرسی زمین بوس ہوتی، ہاشم نے مضبوطی سے کرسی کو پکڑا تو ہلکا سا اس کی طرف جا کر گرے تھے، لیکن جلدی سے اسے ہوش آ گیا تھا کیونکہ آس پاس کافی لوگ معنی خیز انداز میں ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً سے ہی دوسری طرف پیر پھیر کر بیٹھ گئی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے اندر گم ہو گئی تھی۔ وہ بھی اپنے کندھے اچکا کر اب دلاور سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اسے بزنس کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا۔ رات کے وقت وہ اس کے ساتھ واپس نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے دلاور کو کہا تھا کہ مجھے ڈراپ کر دو۔ دلاور کے 2 بارے نعارے ہو گئے تھے۔ اسے چھوٹی سی لڑکی بہت پسند تھی اور وہ اس لڑکی اسے اپنے دل کے نزدیک معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 1-2 بار رشتہ بھیجا بھی تھا، لیکن محترمہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں دلاور سے شادی نہیں کروں گی۔ اس پر بھی وہ اسے ناراض نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس نے ہمت ہاری تھی۔ آج بھی وہ اسے ویسے ہی پسند کرتا تھا۔ پورا راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا تھا۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگے تب دلاور نے اس کا نام پکارا تھا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بولو، وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا تم ابھی بھی مجھے پسند نہیں کرتے ہو؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا اور تن فن کرتے ہوئے۔ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا اور تمہیں حاصل کرنے کے بعد تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی غصے کے مارے لال ہو گئی تھیں۔ پلان تو اس نے کافی عرصے سے بنایا ہوا تھا۔ اب اس نے اپنے اس پلان کو عملی جامہ پہنانا تھا، لیکن اس کے لیے بھی ابھی تھوڑا سا وقت درکار تھا۔ اگلے دن ہی ہاشم کو تنگ کرنے کے لیے اس نے پانی بند کر دیا تھا اور ہاشم پہلے ہی اسے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس بارے میں بات کرتے کرتے ہوئے سن آواز چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بس اسے ڈرانے کے لیے اور سنانے کے لیے کر رہی ہے،
اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی میں یہ سب کچھ کرے گی۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے سر پر شیمپو اور چہرے پر صابن لگا ہوا تھا، تو وہ اس کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے وہ زور سے کمرے کے اندر گری تو ہاشم نے کمرے کا دروازہ پھر سے بند کر دیا تھا۔ شکار خود ہی اس کے جال میں آ کر پھنس گیا تھا۔ وہ آپ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے، لیکن جب اس کا دھیان ہاشم کی شرٹلیس وجود کی طرف گیا تو اس کی ہنسی فوراً سے ہی رکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سوچ کر تم نے گھٹیا حرکت کی ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ گندج گاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ کر کے تم میری نظروں کے سامنے آ جاؤ گی اور اپنی ان بے وقوفیوں سے تم میرے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ تو محترمہ، کہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتا ہوں۔ میں تمہاری عزت صرف اور صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اب اگر دوبارہ کبھی بھی تم نے میرے راستے میں آنے کی یا میرے لیے کوئی بھی پریشانی کریٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ الگ کے بل دھاڑا تھا۔ ایمن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، جبکہ ہاشم نے منٹوں میں ہی اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ وہ کوئی بھی بات کہے بغیر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہاشم کو ریلائز ہوا تھا کہ اسے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے بہت کم ہی نظر آئی تھی۔ دوسری طرف ایمن چاہتی بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ بعد میں اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے ہاشم کے ساتھ یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تو وہ اپنے کسی کزن کے ساتھ یہ مذاق کرتی تب بھی بات ہوتی۔ جو بھی تھا وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شادی کے سارے ایونٹس بہت جلدی سے گزرے تھے، پتہ بھی نہ چلا تھا۔ شادی سے فارغ ہو کر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ ایمن صاحبہ پھر سے اپنی بورنگ لائف میں واپس آ گئی تھی، جہاں پر نہ تو ہلا گلا تھا اور نہ ہی شور شرابہ، کیونکہ اس کی سب کزنوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ کچھ کی شادی ہو چکی تھی۔ اس دوران ایک اور بات تھی جو کہ کافی حیرت انگیز تھی۔ وہ یہ تھی کہ ہاشم کا خیال ہر وقت ہی اس کے سر پہ سوار رہتا تھا۔ ایمن اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے بارے میں سوچے بیٹھ جاتی تھی۔ اس میں گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، اس کی نظر بیرونی دروازے پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا وجود بالکل سٹل ہو گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس کو خوشگوار سی حیرت بھی ہو رہی تھی۔ وہ ہاشم ہی تھا جس نے وائٹ قمیض شلوار کے ساتھ بلیک کلر کی چادر اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ حماد بھی تھا۔ اچانک ہی حماد نے کوئی بات کی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ یہ انسان تو مسکراتے ہوئے بھی غضب ڈھاتا ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ لیکن تب تک وہ لوگ مردان خانے کی طرف جا چکے تھے، اور پھر جب دادی نے اسے بتایا کہ وہ رات کا کھانا حویلی میں ہی کھائے گا، وہ ملازمہ کے ساتھ کچن میں آ گئی اور اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ خود حیران تھی۔ چچی جان نے اسے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر معنی خیز انداز میں اس کو گھورنے لگے تھے۔ ان کی گھورنے کا مطلب سمجھ کر وہ سٹپٹا گئی اور پھر جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی، اصل میں اس کی طبیعت خراب تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی مدد کر دوں۔ میں تو تمہارے سامنے مر رہی ہوتی ہوں، پھر بھی تم میری مدد نہیں کرتی ہو۔ چلو، کسی کے لیے تو تمہارے دل میں رحم آیا۔ یہ کہہ کر اپنا سر جھٹکتی ہوئی وہ کچن سے نکل گئی تھی۔ وہ بھی بس انہیں گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر سے ملازمہ کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، لیکن بعد میں جا کر اسے پتہ چلا کہ ہاشم صاحب کھانا کھائے بغیر ہی چلے گئے ہیں۔
اس پر اس سے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ صبر کے گھونٹ پی رہ گئی تھی، اور پھر رات کے وقت اس کی آنکھیں خود بخود ہی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ فارغ رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ رات کے تقریباً 2 بجے وہ اٹھی اور اسٹڈی روم میں یہی اس کا بھائی ابھی تک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نہ روٹھے انداز میں بولتی ہوئی ان کے ساتھ ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں بچہ، بولو، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر افسردگی دیکھ کر حماد فوراً ہی بے چین ہو گیا۔ وہ اس کو دکھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی، مجھے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ ارے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اگر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو مجھے بتا دو، میں کل ہی تمہارا داخلہ کروا دوں گا۔ میرے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائے گا۔ سب کزنس میرا مذاق بناتے ہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا میں ان کو بتانا چاہتی۔ ارے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا خوشگوار لہجے میں گھویا ہوا تھا۔ وہ خود بھی یہ چاہتا تھا کہ محترمہ آگے پڑھ لے، اسی وجہ سے تاکہ کوئی اس کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے کھل کے بتا سکتی ہو۔ اس کے لبوں پر اس میں ہاشم کا نام آنے ہی لگا تھا، مگر اس نے جلدی سے اپنے لب سی لیا تھے۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں بھائی کو آخر اس کے بارے میں کیا بتاؤں گی؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنے سر کو ہولے سے تھپکتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور پھر اگلے ہی دن اس کا بھائی اسے اپنے ساتھ شہر لے کر گیا تھا، لیکن یونیورسٹی کے دروازے میں ہی اس نے اسے ہاشم کے حوالے کر دیا تھا۔ ہاشم کو دیکھ کر وہ اپنا سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اندر چلیں، ہاشم نے کہا تو اس نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ آپ کون سی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے رہی ہیں؟ کسی میں بھی دلوا دیں۔ یہ سن کر وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے؟ مجھے کسی چیز میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو پھر اس سب کا فائدہ؟ یہ زمانے کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ کب سے زمانے کے ساتھ چلنے لگیں؟ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ یکدم ہی غصے میں آ گئی تھی۔ ارے نہیں، میں آپ کا مذاق کیوں بناؤں گا؟ اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے لیے بہت معذرت۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، میں کچھ زیادہ ہی غصہ کر گیا تھا۔ اور پھر ہاشم نے نہ صرف اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا تھا، بلکہ اس کے بعد وہ اسے باہر لنچ پر بھی لے کر گیا تھا۔ دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو اس کا دل پھر سے اداس ہو گیا تھا۔ ہاشم پر اس نے ایک نظر ڈالی، جو کہ اپنے موبائل میں مصروف لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا، ویسے اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہا ہوگا۔ خیر، میری طرف سے پوری دنیا سے کرے، مجھے کیا؟ اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے اپنے دل کو پتھر کا بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس انسان کے بارے میں نہیں سوچوں گی، اور اگر مجھے اس کا خیال آتا بھی ہے تو میں اس کے خیال کو فوراً جھٹک دوں گی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ ہاشم کو پسند کرنے لگی ہے، اور کسی نہ کسی حد تک اسے ہاشم سے محبت بھی ہو گئی تھی، لیکن اگر وہ خود سے محبت کا اعتراف کرتی تو یہ اس کی انا کے خلاف تھا۔ اور مجھے چلنا ہے، وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ Oh, I am really sorry، میرے مائنڈ سے بالکل نکل گیا تھا۔ وہ بھی اس کا دیکھا دیکھی میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے گھر میں بھی رک سکتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بالکل بھی آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ آج کل اس سے چھوٹی چھوٹی بات پر رونا بھی آ رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں آج بھی اس پر شرمندہ ہوں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جسے میں اس کی تلافی کر سکوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ طریقے تو بہت سے ہیں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ یکدم ہی غصہ ہو گئے۔
جب اسے یاد آیا کہ ہاشم صاحب کی ایک عدد گرل فرینڈ بھی موجود ہے۔ آئی ایم سوری، میں اجنبیوں کے ساتھ ڈنر پر نہیں چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی کبھی بھی تلافی نہیں ہو پائے گی، یہ کہہ کر اس کے سامنے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اب نہ صرف وہ کتابیں پڑھنے لگی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سے دوست بنا لیے تھے۔ یہ الگ بات ہوتی تھی کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے دلاور سے بھی بات چیت شروع کر دی تھی، کیونکہ دلاور نے دوبارہ اسی سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ بس اس کا دوست بن کر رہنا چاہتا تھا۔ اسے بھی اس سب میں اب کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں آنے کے بعد وہ کافی زیادہ اوپن مائنڈڈ بھی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں کے بعد دلاور پھر سے شہر آیا تھا۔ تب تک اس کے میٹس ختم ہو چکے تھے اور ایگزامس میں کافی زیادہ ٹائم تھا۔ اگر تم کہو تو ہم کسی اچھی جگہ پر گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بہت ہی مزے کی سپاٹ کے بارے میں پتہ ہے، دلاور نے پرجوش انداز میں کہا تو وہ دھیمے سے مسکراتی تھی۔ پیپرز کی وجہ سے وہ خود بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ ہاں چلو۔ ہاشم جو اس کے ہاسٹل کے سامنے آ کر رکا تھا، جب اس نے موسمہ کو دلاور کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ غیر محسوس انداز میں ان کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ دلاور اس کو پہلے دن سے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور اس کے بارے میں اس نے بہت سی خبریں بھی سن رکھی تھیں کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے اور بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کر چکا ہے۔ ہاشم کو بھی حماد نے ایک بار بتایا تھا کہ دلاور نے اسے اس کی بہن کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ اس نے دیکھا کہ راستہ کافی سنسان تھا۔ اسی وجہ سے ایمن نے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ ارے میں نے تمہیں وہیں ایک ہڈن اسپاٹ دکھانا ہے، پریشان مت ہو۔ جب وہ آبادی سے کافی دور آ گئے تو دلاور نے بھی اس پر اپنا اصل چہرہ ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری دنیا کے سامنے مجھ سے شادی سے انکار کر کے میرا مذاق بناؤ گی اور میں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ میں پچھلے 3 سالوں سے تمہارے پیچھے خوار ہوتا رہا ہوں اور تم نے ایک بار بھی مجھ پر نظر کرم نہیں کی۔ آخر تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ یہ سن کر خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ آج تم اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کرو گی اور تم نے اس نکاح سے انکار کر دیا تو پھر میں تمہیں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی ایک بہت ہی بڑے بنگلے کے سامنے روکی تھی۔ وہ بنگلہ آبادی سے قدرے دور ایک ویران جگہ پر بنایا گیا تھا اور شاید وہ بنگلہ اسی مقصد کے تحت ہی بنایا گیا تھا۔ ایمن نے وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دلاور نے مضبوطی سے اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بنگلے کا دروازہ کھولتا، کسی نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ہی ہاشم کھڑا تھا۔ اور دیکھو تمہارا ہیرو آ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ہتھیار نکال کر ہاشم پر وار کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی ہاشم اس کی گردن میں اپنا بازو ڈال کر اس کو قابو میں کر چکا تھا۔ ہتھیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر دور جا کر گرا تھا۔ ایمن صاحبہ کونے میں بیٹھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنی لمحوں پر مضبوطی جمائے، اپنی سسکیوں کو اور اپنی چیخوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دلاور اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ وہ تو واقعی میں اس پر اعتبار کر بیٹھی تھی اور اس کی دوستی پر بے ایمان لے آئی تھی، لیکن آج دلاور نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد اس کا اعتماد، اس کا یقین، سب کچھ پارا پارا ہو گیا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ ہاشم بروقت وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ تم سے بڑی بے وقوف عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ اس نے دلاور کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اب محترمہ کو ان کے ہاسٹل واپس لے کر جا رہا تھا۔
جو کہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آخر کیا سوچ کر تم اس کے ساتھ گئی تھی؟ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ تم نے اس انسان کے ساتھ رابطہ کیوں رکھا ہوا تھا۔ تم تو جانتی ہو کہ وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ دوستی کے سو کالڈ بندھن میں بندھی ہوئی تھی۔ اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا، اور ایمن نے ابھی تک اسے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لگتا ہے تمہاری ساری چالاکیاں صرف اور صرف میرے معصوم کے سامنے ہی چلتی ہیں۔ ہاشم نے اس کی سچویشن پر غور کرتے ہوئے اپنے لہجے میں تھوڑا سا دھیما پن لایا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر باقاعدہ اونچی آواز میں چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کی وجہ سے کیا ہے، آپ کی وجہ سے میں نے اس شخص سے دوستی کی تھی۔ ہاشم نے فوراً ہی گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ اس کی چھوٹی سی لڑکی کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، اسی وجہ سے اس سے دور بنا کے رکھتا تھا، ورنہ وہ لڑکی تو اسے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ وہ لڑکی اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ وہ بس یہ سوچ کر اس سے دور تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی دوست سے اس رشتے کی بات کرے تو وہ لڑکی یہ کہہ کر انکار کر دے کہ مجھے کسی انکل سے شادی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے، اور آج جس طرح سے اس نے ری ایکٹ کیا تھا، ہاشم کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ میری وجہ سے؟ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اب دنیا کی انتہائی بدتمیز انسان ہے۔ محترمہ کو بھی جلدی ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہیں، اس لیے اس نے اپنے آنسو مضبوطی سے صاف کیے اور سیاسی انداز میں جواب دیا تھا۔ مجھے دو ٹوک انداز میں کیوں نہیں بتاتی ہو؟ کیونکہ مجھے آپ کو کچھ بھی بتانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جلدی سے مجھے میرے ہاسٹل ڈراپ کر دیں اور پھر یہاں سے چلتے بنیں۔ دوبارہ میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ مجھ پر احسان نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ احسان میرے بھائی پر کیا ہے۔ ویسے بھی آپ لوگ ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں ساری زندگی آپ کے اس احسان کے بوجھ تلے دبی رہوں گی۔ اسے نہ جانے کیوں پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ گاڑی روکیں، 2 منٹ کے لیے چپ کر جاؤ، اور میرا یقین مانو، میں تمہیں بالکل بھی اغوا نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہوں۔ میں نے تمہارے بھائی کو بھی خبر دے دی ہے، اور میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اسے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تم بھی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جاؤ، تمہاری بڑی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ اب کی بار وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے تو میری گرل فرینڈ کے بارے میں اور کیا کیا جانتی ہو؟ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری گرل فرینڈ کی آنکھیں بھری بھری ہیں اور ناک تھیکی ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں سن سکا تھا۔ مجھے نہیں یاد میں نے تمہیں کب اپنی گرل فرینڈ کی تصویر دکھائی تھی۔ اسے ڈھولکی کی رات والی بات کا حوالہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ کیا آپ نے میری باتیں سن لی تھیں؟ جی محترمہ، میں نے سب کچھ سنا تھا، وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی اچھی کہانیاں بھی بنا لیتی ہیں۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، بس میں نے وہ لڑکی دیکھی نہیں تھی، لیکن آپ کی زندگی میں ایک گرل فرینڈ تو ہے۔ میری زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ کیا وہ یکدم ہی پرجوش انداز میں چیخی تھی، لیکن پھر اپنی سچویشن کا اندازہ لگاتے ہوئے وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر کوئی لڑکی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اس کو وینترا بدلتا ہوا دیکھ کر وہ بس نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ وہ کبھی بھی پھر سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے گی۔ جو کچھ بھی کرنا تھا اب محترم کو ہی کرنا تھا، تو پھر باقی کی بات میں آپ کو بعد میں جا کے بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی ایک پرانے بڑے ہوٹل کے سامنے روکی تھی۔ اس ہوٹل میں آنا محترمہ کا خواب تھا، لیکن محترمہ کا یہ بھی کہنا تھا اسے بالکل فلمی انداز میں شادی کے لیے پرپوز کیا جائے۔
جیسے اس ہوٹل کے اندر داخل ہوئی، ایک ویٹر تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس نے پھول کا گلدستہ محترمہ کے حوالے کیا۔ وہ حیرانگی سے پہلے ہاشم کو اور پھر ویٹر کو دیکھنے لگی تھی۔ لے لو، ہاشم نے ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہا تو اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اپنی فینٹیسی کے بارے میں اس نے نمل کو بتا کے رکھا ہوا تھا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہاشم نمل سے کلاسز لے کر آ رہا تھا، اور پھر اس نے جو کچھ نمل کو بتایا تھا وہ سب کچھ حقیقی زندگی میں ہو گیا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے اس حصے کی طرف لے آیا جو پورے کا پورا صرف ان دونوں کے لیے مخصوص تھا۔ ہلکی مدھم روشنی دیواروں پر جگمگاتے ہوئے چھوٹے کمکمے، گلاب کی پتیاں جو فرش پر دل کی شکل میں بنائے ہوئے تھیں، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی میز جس پر سفید موم بتیاں جل رہی تھیں۔ فضا میں ہلکی سی خوشبو رچی ہوئی تھی جو دل کو بے اختیار دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ تب وہ گھٹنوں کے پاس زمین پر بیٹھا اس نے اپنی پاکٹ سے ڈائمنڈ کی رنگ نکالی اور اس کی فضولیات پر پہلے یقین نہیں رکھنا تھا، اور نہ اس نے کبھی خوابوں میں سوچا تھا کہ اس طرح سے اپنی پسندیدہ عورت کو پرپوز کرے گا۔ وہ بہت ہی پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا، لیکن چونکہ ایمن صاحبہ کو یہ سب کچھ پسند تھا، اسی وجہ سے وہ اسی کے لیے ہی یہ سب کر رہا تھا۔ ایمن نے جذبات کے مارے اپنے لبوں پر ہاتھ اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرا۔ ایمن، میں نے تمہیں لفظوں میں نہیں دعاؤں میں مانگا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر صبح تمہارے نام سے شروع ہو، ہر رات تمہارے خیال پر ختم ہو۔ کیا تم میری زندگی بنو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور یہیں پر ایمن کی سب سے بڑی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سامنے لہرا دیا۔ ہاشم نے بہت ہی پیار اور مان کے ساتھ اس کی انگلی میں اپنی محبت کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے بعد دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ ہاشم نے اسے بتایا تھا کہ اسے بہت پہلے سے پسند کرتا تھا، لیکن محبت کا اظہار کرنے سے ڈرا تھا۔ لیکن ایمن نے تب بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور ہاشم نے بھی اسے مجبور نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے ویسے ہی رکھنا چاہتا تھا جیسے وہ ریلیکس ہو۔ حماد نے ہاشم سے پہلے ہی اس بارے میں بات کر لی تھی، اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بس اپنی بہن کی رضامندی چاہتا تھا۔ جب ایمن نے حماد کو اپنی رضامندی دے دی تو کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ ہاشم باقاعدہ طور پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایمن کا رشتہ لے کر آیا تھا، اور بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ اور جہاں تک اس نرمین کا سوال تھا تو اس کے میل کزن کا نمبر تھا جو اس نے اس کزن کی بیٹی کے نام سے سیو کیا ہوا تھا، کیونکہ ہاشم کے ایک نام کے 2 کزن تھے، اس طرح سے اسے یاد رہتی تھی۔ بعد میں محترمہ نے اس نمبر پر کال کر کے چیک کیا تھا، ہاشم ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی ہاشم سے ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے ہاشم کے نہ ہونے والی گرل فرینڈ کی وجہ سے خود کو اتنی ٹینشن میں ڈالا تھا۔ جب اس نے اپنے شوہر سے شکایتیں لگائیں تو دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، چلو اس طرح سے مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ او ہیلو، میں نے ابھی تک آپ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا ہے۔ بعض اوقات اظہار کیے بغیر ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو کتنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اپنی گردن جھکا کر دل میں انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ وہ بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھنا تھا وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا۔ کبھی کبھار اسے تنگ کرنے کے لیے اسے پوچھنا بھی تھا کہ آخر تم نے مجھ پر ایسا کون سا جادو کیا ہے کہ میں تمہارے پیچھے اتنا زیادہ پاگل ہو گیا ہوں۔ جواب میں بس وہ اس کو گھور کر رہ جاتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔